नारों से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह, अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह, अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पाक है, उसे ऊँग तक नहीं आती, उसे नींद तक नहीं आती, वो इन तमाम चीज़ों से पाक है, इसलिए वो सुबहान है। अब ये एक सिफत से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। अब जब आपने ताल्लुक़ बिल्लाह का इरादा किया कि मैं अल्लाह पाक से अपना क़ल्बी ईमानी ताल्लुक़ रखना चाहता हूँ और उसका ऐसा बंदा बन के रहना चाहता हूँ कि इस दुनिया में भी उसे पसंद आ जाऊँ, कि वो मुझे अपने फ़ज़ल और करम से नवाज दे और मेरी आखिरत आसान कर दे। आपने सुबहान से जब ताल्लुक़ इस्तवार किया तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत लाहक हुई? पाकी की। किस चीज़ की ज़रूरत लाहक हुई? पाकी की। क्योंकि वो पाक है, उसकी बारगाह पाक है, तो वहाँ तक रसाई के लिए क्या चीज़ चाहिए? पाकी चाहिए, पाकीज़गी चाहिए। आपने जब अलीम से ताल्लुक़ इस्तवार किया तो अलीम तक जाने के लिए आपको क्या चाहिए? इल्म चाहिए। तो जिस सिफत से भी आप उसकी तरफ जाते हैं, आपको उस सिफत से कुछ ना कुछ हिस्सा या फैज़ चाहिए होता है। अब यहां यह सवाल है कि क्या बंदा नकाइस से पाक हो सकता है, ऐबों से पाक हो सकता है? तो इसका जो जवाब है वो बहुत ही काबिल फहम भी है और उसके अंदर गौर की ज़रूरत भी है। फिक्री तौर पे और नज़री तौर पे यह मुमकिन है कि बंदा तमाम एरर्स से पाक हो जाए। फिलोसॉफिकली भी यह पॉसिबल है। इवन मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी भी इस बात को सपोर्ट करती है कि एक बंदा तमाम एरर्स से फिलोसॉफिकली आइडियली पाक हो सकता है। लेकिन प्रैक्टिकली ये उसके लिए कैसे मुमकिन है कि उसके नकाइस खत्म हो जाएं, उसके ऐब खत्म हो जाएं? मिसाल के तौर पे ये कहा जब कि ऊंग एक ऐब है, खूबी भी है, एक ऐब भी है। नींद एक ऐब है, तो क्या बंदा ऊंग से और नींद से पाक हो सकता है? इससे तो पाक नहीं हो सकता। तो फिर वो सुबहान की बारगाह नाज के अंदर कैसे दाखिल होगा? उसके हरीम नाज होगा, उसके हरीम कुर्ब में कैसे दाखिल होगा? तो कहा उसका तरीका यह है कि यह तो मुमकिन नहीं है कि वो ऊंग से पाक हो सके, बंदा ऊंग से पाक हो सके, और यह भी मुमकिन नहीं है कि बंदा नींद से पाक हो सके। लेकिन यह मुमकिन है कि बंदे की ऊंग और बंदे की नींद गफलत से पाक हो जाए। बंदा ऊंग और नींद से पाक नहीं हो सकता, मगर यह मुमकिन है कि बंदे की ऊंग और बंदे की नींद यह गफलत से पाक हो जाए। यानी आलम बेदारी में जिस तरह वो अल्लाह का जाकिर है, आलम बेदारी में जिस तरह वो अपनी पाकीज़गी के ऊपर पुख्ता रहता है, ऐन मुमकिन है कि वो आलम ख्वाब के अंदर भी, आलम रोया के अंदर भी, आलम मनाम के अंदर भी
نیند کے عالم کے اندر بھی وہ اسی طرح اپنے مالک کی طرف متوجہ رہے اور اپنے مالک سے اس کے قلب کی جو وہ ایک رو چل رہی ہے وہ نہ ٹوٹے. تو اس کے لیے اس کو چاہیے کیا؟ بندے کو پاکی چاہیے، بندے کو اس طرح کی پاکیزگی چاہیے جو اسے اپنے مالک کے قریب کر دے. اور جب تک بندہ وہ پاکی حاصل نہیں کرتا، وہ پاکیزگی حاصل نہیں کرتا، اس وقت تک اپنے السبحان محبوب کے قریب نہیں ہو سکتا. تو اس پاکی کا سب سے بنیادی درجہ کیا ہے؟ جو آغاز ہے اس پاکی کا وہ وضو ہے. وضو کرنا، وضو کرنے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، وضو کرنے سے بدن پاک ہو جاتا ہے. آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اس کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں، اس کے حضور عبادت کریں کھڑے ہو کے. غسل کرنا یہ اس پاکی کے بنیادی درجات میں سے ہے، یعنی بنیادی شرائط میں سے ہے. وضو کرنا، غسل کرنا، طہارت کا، پاکی پلیدی کا معلوم ہونا، نجاست سے، غلاظت سے، ناپاکی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو جسم کے لیے ضروری ہیں. اسی طرح عقل کے لیے وضو ضروری ہے، پھر قلب کے لیے وضو ضروری ہے. جیسے جیسے انسان اپنے میں درجات میں ترقی کرتا ہے اسی قدر اس کے لیے شرائط سخت ہوتی جاتی ہیں. ایک عام آدمی کے لیے یہ لازم ہے کہ اس کا جسم باوضو ہو جب وہ نماز کے لیے مسجد میں داخل ہو. اور ایک خطیب کے لیے، واعظ کے لیے، عالم کے لیے، استاد کے لیے، معلم کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب وہ منبر پہ آئے تو اس کا جسم تو باوضو ہو ہی، اس کی عقل بھی باوضو ہو کے آئے. تو جیسے کسی نے اپنے درجے میں ترقی کی، اپنے علم میں ترقی کی، اس کے لیے ایک شرط کٹھن ہو گئی. تو میرے بھائیوں، آپ اسی طرح اموال میں دیکھیں، آپ اسی طرح اپنے زندگی کے رہن سہن کے اندر دیکھیں، ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکی کی شرط لگائی ہے. مثال کے طور پہ قرآن مجید کو چھونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکی کی شرط لگا دی کہ یہ کس کی کتاب ہے بھیجی ہوئی؟ سبحان کی، پاک کی کتاب ہے. اور کتاب خود کیا ہے؟ خود بھی عیبوں سے پاک ہے، نقائص سے پاک ہے. اور کہاں نازل کی؟ جس کا مبارک دہن، جس کی مبارک زبان، جس کا مبارک قلب، جس کا مبارک سینہ ہم نے ہر عیب اور ہر نقص سے پاک کر دیا. تو بھیجنے والا بھی پاک ہے، کتاب بھی پاک ہے، لانے والا جبریل بھی پاک ہے. اور جس پر نازل ہوئی، جس کے سینے پہ اتری، وہ سینہ بھی پاک. الم نشرح لک صدرک، جس زبان سے یہ قرآن ادا ہوا اس زبان کو بھی اس نے پاک کر دیا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. تو جس سینے پہ اتری وہ سینہ بھی پاک ہے. جس زبان نے کہا یہ اللہ کا کلام ہے وہ زبان بھی پاک ہے. فرمایا اس لیے جب اس کو اتنی پاکیوں سے نسبت ہے، جب یہ اتنی پاکیوں سے مالا مال ہے، تو اس لیے تم بھی یاد رکھو لا یمسہ الا المطہرون، سوائے پاکوں کے اس کو کوئی نہیں چھو سکتا. جب اس کتاب لگو، اس کتاب کو اٹھانے لگو، اس کتاب کو پکڑنے لگو تو اپنے آپ کو پاک کر لیا کرو، اپنے آپ کو صاف کر لیا کرو. اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہوا ربک فکبر وثیابک فطہر، اپنے رب کی عظمت اور بڑائی بیان کرو اور اپنے لباس کو پاکیزہ کر لو، لباس کو پاکیزہ کر لو. ایک اور مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوپر ان کے اموال سے صدقہ اور زکوٰۃ وصول فرمائیں تاکہ انہیں بھی اور ان کے اموال کو بھی پاکیزگی نصیب ہو جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تزکیہ فرمایا ہے وہ تزکیہ
صرف نفس کا نہیں ہے، یہ صرف ظاہر کا نہیں ہے، وہ تزکیہ ایک ہمہ جہت تزکیہ تھا، اس کے اندر ایک ہمہ جہت پاکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اموال کو پاک کیا، ان کے خیالات کو پاک کیا، ان کے اندر کو پاک کیا، ان کے باہر کو پاک کیا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، پاکی ہے اس سبحان کے ساتھ اپنا تعلق استوار کرنے کے لیے۔ یہ پاکی کیسے نصیب ہوتی ہے؟ یہ پاکی دو چیزوں سے نصیب ہوتی ہے۔ یہ پاکی جو خاص طور پہ ہمارے اندر سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ ہمارے اندر ہے، وہ ہمارے باہر نہیں ہے۔ اور وہ مسئلہ جہاں قرآن مجید اختتام کرتا ہے، وہ مسئلہ وسوسے کا ہے، جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کرتا ہے، اس کے بارے میں ہمارے ذہن کے اندر شک پیدا کرتا ہے، اور خود ہماری اپنی ذات کے بارے میں ہمارے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، خود ہمارے اپنے ایمان کے بارے میں ہمارے اندر شکوک اور شبہات پیدا کرتا ہے۔ اب قرآن میں دیکھیں غور سے، قُلْ اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، میں خناس کے وسوسوں سے پناہ مانگتا ہوں، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں کے اندر وہ ڈالتے ہیں، سینوں کے اندر پیدا کرتے ہیں۔ تو وسوسے کا مقام کیا ہے؟ وسوسے کا مقام کیا ہے؟ سینہ۔ اور ایمان کا مقام کیا ہے؟ ایمان کا مقام بھی سینہ ہے، وسوسے کا مقام بھی سینہ ہے۔ تو جب ایمان بھی سینے میں ہے، وسوسہ بھی سینے میں ہے، تو وسوسے کی موجودگی میں ایمان کیسے ٹھہرے گا؟ جب ایک آئے گا تو دوسرے کو رخصت کر دے گا، جب ایک آئے گا تو دوسرے کو رخصت کر دے گا۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، جب وسوسہ آتا ہے تو ایمان رخصت ہو جاتا ہے، جب ایمان آ جاتا ہے تو وسوسہ رخصت ہو جاتا ہے۔ جب ایمان آتا ہے تو وسوسہ رخصت ہو جاتا ہے۔ اس لیے اولیاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہو کہ تمہارا ایمان مستحکم ہو جائے اور وسوسے کی کوئی الغار، وسوسے کا کوئی حملہ تمہارے ایمان کو تمہارے سینے سے خارج نہ کر سکے، تمہارے ایمان کو تمہارے سینے سے بے دخل نہ کر سکے، تو اس کے لیے کیا اختیار کرو؟ فرمایا اس کے لیے پاکی کی راہ اختیار کرو اور کسی کامل کی تربیت سے اپنے نفس کا تزکیہ حاصل کر لو۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، رب العالمین ارنی کیف تحیی الموتى، مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے میرے خلیل، اے ابراہیم، کیا تو نہیں مانتا کہ اللہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ عرض کی رب العالمین، میں مانتا ہوں، میں مانتا ہوں اس بات کو، میں ایمان رکھتا ہوں اس بات پہ کہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، لیکن لیطمئن قلبی، اپنے دل کے اطمینان کے لیے میں اس بات کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ قال فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے پکڑ لیں، 4 پرندے پکڑ لیں، اور پہلے کیا کریں؟ فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ، انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لیں، انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لیں، آپ کے ساتھ ان کی انسیت پیدا ہو جائے، آپ کے ساتھ ان کا تعلق پیدا ہو جائے۔ پھر ان کو کاٹ کر ان کے اجزاء اور ٹکڑے پہاڑوں کے اوپر پھیلا دیں۔ پہاڑوں پہ جب آپ ان کے ٹکڑے پھیلا دیں گے، اس کے بعد ثم ادعوہن یأتینک سعیا،
انہیں آپ آواز دیں گے، وہ آپ کی طرف دوڑے چلے آئیں گے، اس کے بعد کہ آپ نے ان کو کاٹ کر رکھ دیا۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے لوگوں کو تلقین کی کہ جب تم اپنی پاکی حاصل کرنا چاہو، اپنی پاکیزگی چاہو، تو اس وقت تمہیں موت کے ایک عمل سے گزرنا پڑتا ہے، جس طرح وہ پرندے موت کے عمل سے گزرے۔ لیکن وہ موت کس کے ہاتھوں ہوتی ہے؟ وہ موت کسی ایسے کے ہاتھوں ہوتی ہے جو اللہ کے اذن سے اس کام کے اوپر مامور کیا گیا ہو، یعنی جس کے پاس سینے کے اندر اور وجود کے اندر وہ نور موجود ہو۔ اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ وہ انسان کے نفس کو تزکیے کے مرحلے سے گزارتا ہے، اور جو نفس کے تزکیے کا مرحلہ ہوتا ہے اس کو صوفیاء کرام نے موت کے ساتھ تشبیہ دی ہے، جسے حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ موتوا قبل ان تموتوا، مرنے سے پہلے مر جاؤ، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ مرنے سے پہلے مرنا کیا ہے؟ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کہا کہ اگر اپنے من کے حجرے میں مولا تلاش کرنا چاہتے ہو، اگر اپنے وجود کے اندر آب حیات تلاش کرنا چاہتے ہو، اگر اپنے من میں شوق کا دیا روشن کرنا چاہتے ہو، اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ جاتی ہوں، نہ کر منت خواج خدر دی تیرے اندر آب حیاتی ہوں، شوق دا ڈیوا بال ہنیرے متن لبی یار کھڑاتی ہوں، پر جو مرن تھی اگے مر گئے یا حضرت باہو تینا حق دی رمز پہ چاہتی ہوں۔ اس کے لیے مرنے سے پہلے مرنا پڑتا ہے، اور موت سے پہلے موت کیا ہے میرے بھائیوں؟ ایک شخص ہے، زید ہے، بکر ہے، عمر ہے، خالد ہے، کوئی بھی ہے، وہ بچہ ہے، وہ ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوا، تکبر جس کی صفت تھی، انسانی کمزوریاں ہیں نا، انسانی نقائص ہیں، اس نے تھوڑا سا تکبر وہاں سے لیا۔ اس کے پڑوس میں جو لوگ رہتے تھے وہاں بد نظری تھی، اس نے تھوڑی سی بد نظری وہاں سے لی۔ وہ جس مقام پہ پڑھنے جاتا تھا وہاں لوگ بد کلامی اور فحش گوئی کرتے تھے، بد کلامی اور فحش گوئی اس نے وہاں سے لی۔ وہ جس دکان سے سودا سلف خریدنے جاتا تھا وہ دکاندار بے ایمان تھا، اس نے تھوڑی سی بے ایمانی وہاں سے لی۔ وہ جس میدان میں کھیل کود کے لیے جاتا تھا، اس میدان میں کھیل کود میں حسد عام تھا ایک دوسرے سے، کھلاڑیوں میں تھوڑا سا حسد اس نے وہاں سے لیا۔ وہ جہاں کہیں سفر کے لیے جاتا تھا، راستے میں اسے کوئی مسافر ملا، کوئی درشت خو ملا، تو اس سے اس نے تھوڑی سی درشتگی لے لی۔ راستے میں اسے کوئی مسافر نرم ملا تو اس سے تھوڑی سی نرمی لے لی۔ کوئی اللہ سے نہ ڈرنے والا ملا تو اس نے خدا سے دوری لے لی۔ کوئی اللہ کا ڈر سنانے والا ملا تو اس نے تھوڑا سا مذہب دین لے لیا۔ اب یہ ساری تشکیل اس بچے کی کہاں پہ ہوئی ہے؟ اسی معاشرے کے اندر ہوئی ہے۔ اس نے معاشرے کی ساری صفات اٹھا کے اپنے وجود کے اندر پیدا کر لی۔ معاشرہ کیا ہے؟ گھر معاشرہ ہے، گلی معاشرہ ہے، محلہ معاشرہ ہے، کھیل کا میدان معاشرہ ہے، سکول معاشرہ ہے، دکان معاشرہ ہے، راستے معاشرہ ہیں، سڑکیں معاشرہ ہیں، راہیں معاشرہ ہیں۔ یہاں سے اس نے سارا کچھ اکٹھا کر کے اپنے اندر لے لیا۔ اب اس کے بعد اسے طلب اور شوق پیدا ہوا کہ اللہ کی طرف بھی جانا چاہیے۔ یہ یقین ہو گیا نا کہ مرنا ہے، مرنا ہے، موت آنی ہے، موت کے بعد قبر میں جانا ہے، قبر کے بعد حساب کتاب ہوگا، حشر میں حساب کتاب ہوگا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ ساری صفتیں جب اس نے اپنے اندر رکھی ہوئی تھی، اب جائے گا وہ اپنے تزکیے کے لیے، تو جب اس کے اندر سے تکبر کو ختم کیا جائے گا تو کیا یہ آسان ہوگا؟ اس کے اندر سے حسد کو ختم کیا جائے گا، کیا یہ آسان مرحلہ ہوتا ہے؟ اس کے اندر سے فحش گوئی کو ختم کیا جائے گا، کیا یہ آسان مرحلہ ہوتا ہے؟ اس
کے اندر سے بد نظری کو ختم کیا جائے گا، اسے روکا جائے گا، کیا یہ آسان مرحلہ ہوتا ہے؟ یعنی متکبر سے عاجز ہو جانا، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک موت سے گزرنا پڑتا ہے؟ بخیل سے سخی ہو جانا، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے لیے بھی ایک موت سے گزرنا پڑتا ہے؟ اس لیے جب انسان اپنی عادتوں کو تبدیل کرتا ہے، اب جو پہلے تھا، جو پہلے کا منظر ہے، جو کچھ اس نے معاشرے سے اٹھایا، جو غلطیاں اٹھائیں، بد نظری اٹھائی، بد کلامی اٹھائی، تکبر اٹھایا، حسد اٹھایا، جو کچھ بھی اٹھایا، یہ سارا کچھ کیا بنا اس کے لیے؟ یہ سارا کچھ اس کے لیے امارگی تھی، برائی تھی، گناہ تھے۔ اس لیے اس درجے کو صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہ درجہ نفس امارہ کا درجہ ہے، جسے قرآن کریم نے فرمایا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ الْأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ قرآن مجید اس کے لیے یہ فرماتا ہے کہ اور میں نفس کی برات کا دعویٰ نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے، سوائے اس کے جس پہ اللہ نے رحم کر دیا۔ یہ نفس امارہ ہے۔ جو پہلی موت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان برائی کو برائی سمجھنے لگ جائے، برائی کو برائی ماننے لگ جائے، برائی کی تکذیب کرے، برائی پہ ملامت زدہ ہو۔ اس سے وہ داخل ہوتا ہے لوامہ کے اندر، جہاں اس کا نفس ملامت کرتا ہے اس کے گناہوں کے اوپر، اور اس کے لیے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور مجھے قسم ہے گناہوں پر ملامت کرنے والے نفس کی۔ اور اس کے بعد صحبت ابراہیم کے اندر، صحبت شیخ کامل کے اندر، اس کا جو نفس ہے وہ ایک درجہ ترقی پا کے وہ ملہمہ کے اوپر چلا جاتا ہے، اور اس کے لیے یہ فرمایا گیا وَالنَّفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اور انسانی جان کی قسم اور اسے درستگی دینے والے کی قسم، پھر اس نے اسے بدکاری اور پرہیزگاری کی تمیز سکھا دی۔ یعنی جب برائی اور نیکی کی تمیز پیدا ہو جاتی ہے، وہ برے کو ترک کرتا ہے، نیکی کو اختیار کرتا ہے، یہاں پہ آ کے اس کا نفس ملہمہ بن جاتا ہے۔ پہلے امارہ تھا، پہلی موت بندے نے پائی کہ وہ امارہ سے لوامہ میں آ گیا، پھر دوسری موت بندے نے پائی وہ لوامہ سے ملہمہ میں آ گیا، پھر تیسری موت کیا ہوتی ہے کہ جب وہ ملہمہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ترقی عطا کرتا ہے اور پھر خوشخبری دیتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ، اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنے نفس کو مطمئن کر لیا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹ آؤ، تم نے اسے راضی کر لیا، وہ تم سے راضی ہو گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں یاد رکھیں ہمیشہ کہ جو نفس کی طہارت ہے، جو نفس کی پاکیزگی ہے، یہ انسان کے ایمان کے درجات کی ترقی ہوتی ہے، انسان کے اندر کی ترقی ہوتی ہے، اور یہ ایک عارف کے لیے تو لازم ہے ہی، لیکن کیا عوام اس سے بے دخل ہیں؟ کیا عوام کو ایسے نفس کی ضرورت نہیں جو ان کے گناہوں پہ ملامت کرے؟ کیا ایک عام آدمی کو، نوکری پیشہ کو، مزدوری پیشہ کو، تجارت پیشہ کو، زراعت پیشہ کو، کسی بھی شخص کو یہ درکار نہیں ہے کہ وہ اپنے گناہوں پہ ملامت کرے، اپنے عیبوں پہ ملامت کرے؟ اور کیا ہر شخص کو یہ درکار نہیں ہے کہ وہ پرہیزگاری اور بدکاری کے اندر ایک فرق قائم رکھے اور بدی کو ترک کرے، نیکی کو اختیار کرے؟ اور کیا ہم میں سے ہر والے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس بات کی آرزو کرے، اس بات کی جستجو کرے
کہ میرا مالک مجھے نفس مطمئنہ عطا فرما دے۔ اس کے بعد بھی نفس کے دو درجے ہیں، راضیہ اور مردیہ۔ نفس راضیہ وہ ہے جو اللہ کی رضا پہ راضی ہو گیا، اور نفس مردیہ وہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کی رضا کو اپنی رضا بنا لیتا ہے، جس کی رضا کو اپنی رضا بنا لیتا ہے۔ اور یاد رکھیں، اطمینان میں اور رضا میں ایک فرق ہے۔ اطمینان خوشی کا مقام ہے، اطمینان خوشی کا مقام ہے، اور مردیہ جو ہے، راضیہ جو ہے، یہ رضا کا مقام ہے۔ اور جو رضا ہوتی ہے یہ خوشی سے زیادہ اوپر ہوتی ہے۔ ایک شخص نے مجھے خوش کر دیا، یہ ایک وقتی جذبہ ہے۔ ایک شخص نے مجھے خوش کر دیا، یہ ایک وقتی جذبہ ہے، لیکن ایک شخص نے مجھے راضی کر دیا، یہ ایک ہمیشگی کا جذبہ ہے۔ تو اطمینان کے اندر، خوشی کے اندر اور رضا کے اندر فرق ہوتا ہے۔ جو رضا ہوتی ہے وہ دائمی ہوتی ہے، یعنی وہ پھر دوبارہ اس کیفیت سے کبھی نکلتا ہی نہیں ہے، وہ ہر وقت اس کی محبت کی سرشاری کے اندر رہتا ہے، اس کی اطاعت کے اندر سرنگوں رہتا ہے، اور جو اس نے طے کر دیا اس سے من و عن قبول کرتا جاتا ہے۔ اور رضا کا یہ مقام ہوتا ہے کہ میرے مولا، میں نے اپنی رضا تیری رضا پہ چھوڑ دی، اپنی چاہت تیری چاہت پہ چھوڑ دی، جو تو نے اپنی تقدیر میں میرے لیے فیصلہ کیا میں اس پہ راضی ہوں۔ اور جو بندے کے ساتھ واقعہ پیش آتا ہے، بندہ یہ گمان کرتا ہے میں تو چاہتا بھی یہی تھا جو میرے مولا کی طرف سے مجھے ملا، یہ خوشی سے آگے نکل گیا۔ اور نفس مردیہ کیا ہے؟ اللہ جس پہ راضی ہو گیا، اور جس کو اللہ نے راضی کر لیا۔ اور یہ وہ مقام ہے جس کے لیے صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ ایک بندہ فرائض کی تکمیل کے بعد جب نوافل ادا کرتے کرتے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو ایک وہ مقام آ جاتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے، حتیٰ کہ وہ بندہ مجھ سے سوال کرتا جاتا ہے میں اس کو عطا کرتا جاتا ہوں۔ یہ نفس مردیہ ہے۔ تو جو کاملین کا مقام ہے، میرے بھائیوں اور بزرگوں، دیکھنے میں یہ ساری چیزیں ایک جیسی لگتی ہیں، حقیقت میں ان کے اندر فرق ہوتا ہے۔ آپ اگر غور کریں، جسے شراب کہتے ہیں، جو نفس امارہ ہے وہ بھی شراب پیتا ہے، اور جو نفس مردیہ ہے وہ بھی شراب پیتا ہے۔ دونوں میں خوار ہیں، دونوں میں خوار ہیں، لیکن جو نفس امارہ ہوتا ہے وہ نجس شراب پیتا ہے، وہ نجس شراب پیتا ہے، اور جو نفس مردیہ ہوتا ہے وہ نجف کی شراب پیتا ہے۔ جو نفس امارہ ہوتا ہے وہ ناپاک شراب پیتا ہے، جو لوہے میں، لکڑی میں، مٹی میں یا چینی میں یا کسی اور دھات میں ڈال کے اس کو دی جاتی ہے وہ شراب پیتا ہے، اور جو ہوتا ہے وہ شراب پیتا ہے جو آنکھوں سے نور کے ذریعے سینوں میں منتقل کی جاتی ہے۔ ہیں دونوں شرابیں۔ اس لیے کہا کہ جو کاملین کی شراب ہے وہ ہے کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ مولانا رومی نے ایک حکایت لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شاعر تھا، اس نے قصیدہ لکھا بادشاہ کا، اور بادشاہ کا قصیدہ لکھا اور بادشاہ کے پاس لے گیا، اس نے قصیدہ پڑھا بادشاہ کا تو بادشاہ بڑا خوش ہوا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس شخص کو 1000 اشرفیاں انعام میں دے دو۔ تو
اسے بادشاہ کا جو وزیر تھا اس کا نام حسن تھا. اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس نے اتنا اچھا قصیدہ لکھا ہے کہ اسے 1000 اشرفیوں کی بجائے 10,000 اشرفیاں دے دی جائیں. انہوں نے اس کو 10,000 اشرفیاں دے دی. بڑا خوش ہوا، چلا گیا اور نگر نگر گھومتا رہا. مدت دراز گزر گئی. پھر ایک دن وہ اس بادشاہ کی بادشاہی سے گزرا. پھر اس نے چیزوں کو دیکھا تو اس کا دل کیا کہ پھر بادشاہ کے لیے لکھے. تو اس نے پھر بادشاہ کا ایک قصیدہ لکھا. اب کچھ مدت گزر چکی تھی، پہلا وزیر مر گیا تھا، اس کا نام حسن تھا. اور اب جو دوسرا وزیر بنا تھا اس کا نام بھی حسن تھا. تو وہ بادشاہ کے دربار میں گیا. دربار میں جا کے اس نے قصیدہ سنایا. بادشاہ نے بڑا پسند کیا. تو بادشاہ نے خوش ہو کے کہا کہ میرے خزانے سے 1000 درہم اس شاعر کو دوبارہ دے دیے جائیں. تو جو وزیر کھڑا تھا، وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، خزانے پہ اتنا بوجھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ عام سے شعراء اسی طرح گھومتے پھرتے رہتے ہیں، آپ اس کو مجھ پہ چھوڑ دیں، میں راضی کر لوں گا اس کو. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. اس نے باہر نکل کے شاعر کو کہا کہ تمہاری میری اجازت کے بغیر آنے کی ہمت کیسے ہوئی، میں تو تمہارا سر قلم کر دوں گا. اس نے جان بخشی کی، گزارش کی. اور وزیر نے جاتے ہوئے اسے کہا کہ بادشاہ کی طرف سے یہ رحم ہی سمجھو کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، اور یہ 25 درہم تمہارے لیے ہیں، یہ لو اور یہاں سے رفو چکر ہو جاؤ، اور دوبارہ قصیدہ لے کے نہ آنا. اگر آؤ گے تو اس سے زیادہ قیمت نہیں پاؤ گے. اب وہ جب باہر نکلا تو مولانا رومی کہتے ہیں اس بندے نے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی، مکالمہ کیا. کہتا ہے مولا دونوں حسن تھے، دونوں حسن تھے، دونوں وزیر تھے، ایک نے میرا اجر بڑھا دیا، ایک نے میرا اجر گھٹا دیا. نام دونوں کا ایک ہی ہے، عہدہ دونوں کا ایک ہی ہے، منصب دونوں کا ایک ہی ہے. تو مولانا فرماتے ہیں کہ جو پہلا تھا وہ سخی تھا، جو دوسرا تھا وہ بخیل تھا. تو فرماتے ہیں کہ جب بندہ کسی سخی کے لڑ لگ جاتا ہے، بندے کا بادشاہ کی طرف سے خزانہ 1000 درہم مقرر ہو تو بھی اسے 25,000 درہم مل جاتا ہے. لیکن اگر بندہ سخیوں سے محروم ہو جائے، کسی کامل سے محروم ہو جائے، تو قصیدہ اتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اس کا اجر گھٹ کے 1000 سے کم ہو کے صرف 25 درہم کے اوپر رہ جاتا ہے. تو بعض دفعہ بندے کا نصیب وہ جس سے وابستہ ہوتا ہے اس کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے کہ عطا کرنے والا کون تھا. دینے والے کو اللہ نے کتنی وسعت عطا کی تھی، دینے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا ظرف عطا کیا تھا، دینے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا برتن دیا تھا، کتنی بڑی نظر دی تھی. اس لیے اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں اپنے آپ کو کسی ابراہیم کے ساتھ مانوس کر لو. اپنے آپ کو، اپنے نفس کے پرندے کو کسی ابراہیم سے مانوس کر دو. اگر وہ تمہیں کاٹ کر بھی ڈال رکھے گا تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے وہ تم مردہ ہوگے، اپنی انگلی کے اشارے سے تمہارے مردہ قلب کو زندہ کر دے گا. اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، صوفیاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنے نفس کی تطہیر کے لیے، اپنے نفس کی پاکیزگی کے لیے اور اپنے تعلق کو اس سبحان کے ساتھ پختہ کرنے کے لیے کسی ایسی تربیت میں رکھنا چاہیے جہاں اسے پاکی ملے، جہاں اسے پاکیزگی ملے، جہاں سے اس کو کوئی طیب خوراک ملے، پاکیزہ خوراک ملے. پاکیزہ خوراک کیا ہے؟ جسم کے لیے رزق حلال کو پاکیزہ خوراک بنایا، عقل کے لیے قرآن پاک کو پاکیزہ خوراک بنایا، اور انسان کے خیال کے لیے، انسان کی سانسوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر کو پاکیزہ خوراک بنایا ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ،
لوگوں اپنی سانسوں کو اللہ کے ذکر میں مشغول کر لو، اپنی سانسوں کو اللہ کے ذکر میں مشغول کر دو۔ جب تمہاری سانسیں اس کے ذکر میں مشغول ہو جائیں گی، تمہارے وجود کے اندر پاکی اترنا شروع ہو جائے گی۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ اس کا یہ ہے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنی سانسوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ کیسے؟ تضرعاً وخیفہ، گڑ گڑا کے، عاجزی سے، آہوزاری کرتے ہوئے اور خفیہ طریقے سے، دون الجہر من القول، بغیر آواز پیدا کیے، بغیر جہر پیدا کیے۔ تو وہ کیسے ہوگا؟ 4 چیزیں آ گئیں۔ رب کے نام کا ذکر کرنا ہے، سانسوں میں کرنا ہے، سانسوں میں رب کے نام کا ذکر کرنا ہے، عاجزی خفیہ طریقے سے کرنا ہے، اور آواز نکالے بغیر کرنا ہے۔ تو سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو فرمایا کہ انسان جب ذکر کرے تو اپنے جسم کو ذکر کا عادی ایسے بنائے کہ اس کا جسم کسی اور طرف بھی مشغول ہو، مگر انسان کی جو ہستی ہے یہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ تکم من الغافلین، کہ غافلین میں سے مت بنو۔ تو کیسے تم اپنے آپ کو غفلت سے بچاؤ گے؟ فرمایا اس کے لیے اپنی قوت ارادہ اور قوت خیال کو بروئے کار لے آؤ۔ یہ قوت ارادہ اور قوت خیال کیسے بروئے کار آئیں گے؟ طریقہ بہت سادہ ہے۔ آپ جب ذکر کریں سانسوں سے تو آپ کے ہونٹ جنبش نہ کریں، آپ کے ہونٹ جنبش نہ کریں، آپ کی زبان جنبش نہ کرے، اور آپ کی آواز پیدا نہ ہو۔ یہ کون سا ذکر ہے؟ خیفتاً، خفیہ، بدون جہر، بغیر آواز پیدا کیے ہے۔ یہ ہونٹ نہ ہلیں، زبان نہ ہلے، آواز پیدا نہ ہو، اور آپ اپنی سانسوں کے ساتھ ملا کے اپنی قوت خیال میں، امیجنیشن میں پڑھیں گے، کانٹمپلیٹ کر کے پڑھیں گے۔ جب اندر سانس جائے گی تو آپ پڑھیں گے اللہ، اور جب سانس باہر آئے گی ہونٹ، آواز، زبان بند ہوں گے، ہونٹ حرکت نہیں کرے گی، زبان حرکت نہیں کرے گی، آواز پیدا نہیں ہوگی۔ جب باہر آپ سانس لیں گے تو آپ پڑھیں گے ہو، قوت خیال میں، ارادے میں، تخیل میں، امیجنیشن میں۔ اندر سانس لیا تو اللہ ہو، باہر سانس لی تو ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو۔ جب انسان یہ ذکر کرتا ہے تو ذکر کرتے کرتے انسان اس مقام تک آ جاتا ہے کہ وہ اپنی اونگ کے اندر ہو، اپنی نیند کے اندر ہو، تو بھی اس کا خیال اور ارادہ اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ میں عام طور پہ اپنی گفتگو میں، اور خاص طور پہ جو عوام میں ہوتی ہے جس میں ہر طبقہ فکر کے لوگ ہوتے ہیں، میں بہت اسپیسیفک واقعات نہیں سناتا جو سلسلہ عالیہ سے وابستہ ہوں، لیکن کئی فقراء ایسے گزرے، کئی درویش ایسے گزرے اس دھرتی سے۔ اس کے لیے یہ بات اجنبی نہیں ہے جدھر میں چکوال کی سرزمین پہ یہ بات کر رہا ہوں، اس کا گرد و نواح عارفین کی، اولیاء کی خوشبوؤں سے بھرا ہوا ہے۔ ایسے سینکڑوں فقراء گزرے کہ وہ مر جاتے، پھر بھی ان کا جو دل ہے وہ جنبش کرتا رہتا۔ کئی ایسے ساتھی ہیں، درویش ہیں، جنہوں نے ساری زندگی یہ ذکر کیا اپنی سانسوں کا۔ آپریشن تھیٹر میں گئے، ڈاکٹر نے انیسٹھیزیا دیا۔ اب جب انیسٹھیزیا ملتا ہے تو انسان اس کے بعد جو گفتگو کرتا ہے اس کے لیے میڈیکل ایتھکس کو بہت سٹرکٹلی فالو کیا جاتا ہے کہ وہ گفتگو امانت ہوتی ہے ڈاکٹر کے پاس
اور اگر وہ اس کو باہر لا کے بیان کرتا ہے تو خیانت کا مرتکب ہوتا ہے، کیونکہ وہ مریض کی ایک ذاتی چیز ہے جس نے اپنے حواس سے باہر جا کے کہی۔ تو ایسا ذاکر جو ہر وقت اپنی سانسوں کو اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں لگائے رکھتا ہے، جب انہیں انستھیزیا دیا جاتا ہے تو کئی ڈاکٹروں نے ایک جگہ پہ نہیں، دو نہیں، چار نہیں، سینکڑوں ایسے واقعات دیکھے ہیں فقراء کے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں یہ اللہ کا بندہ کون ہے؟ جب ہم نے انستھیزیا دیا، یہ بے ہوشی کے عالم میں تھا، تو یہ صرف ایک ہی ذکر کر رہا تھا، اللہ ہو، اللہ ہو۔ لوگ جب سونے لگتے ہیں تو غیر ارادی طور پہ وہ اس ذکر کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو تصور کریں، اگر یہ ذکر عادت بن جائے، اگر یہ ذکر عادت بن جائے، ہماری ہیبٹ بن جائے، ہماری ہستی کا، ہمارے ہونے کا ایک حصہ بن جائے، تو جس نے ساری زندگی اس ذکر کی حفاظت کی ہے، جب وہ اس دنیا سے جانے لگے گا اس کی آخری سانس بھی اللہ کی یاد کے اندر نکلے گی۔ اس لیے حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس ذکر پاک کو جو اللہ پاک کے اسم ذات کا ذکر کیا جاتا ہے، اسے آپ نے چمبے کی بوٹی فرمایا ہے۔ یہ وہ چمبے کی بوٹی ہے، الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہوں۔ یہ اللہ کا نام وہ چمبے کی بوٹی ہے، اللہ کا نام وہ چمبے کی بوٹی ہے۔ مرشد من میرے وچ لائی ہوں، نفی اسبات دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہوں، اندر بوٹی مشک مچایا، جاں پھلنتے آئی ہوں، جیوے مرشد کامل یا حضرت باہو جیں بوٹی لائی ہوں۔ وہ بوٹی کیا ہے؟ وہ اس میں اللہ کی خوشبو ہے۔ اور میرے بھائیوں، میں آخری بات ایک آپ سے عرض کرتا ہوں، حضرت سلطان العارفین نے اسے تشبیہ دی ہے چنبیلی کے پھول سے۔ چنبیلی کے پھول کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ موتیا کیڑے رنگ دا ہوندا ہے؟ سفید ہوندا ہے۔ اب موتیے کے پھول کی دو خاصیتیں ہو گئی، ایک یہ کہ وہ اس کا رنگ سفید ہوتا ہے، دوسری خاصیت یہ کہ اس میں خوشبو ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مرشد نے میرے سینے میں ایسا ذکر پیدا کیا، سفید رنگ جو ہے یہ نور کی طرف اشارہ کرتا ہے، یہ نور کا استعارہ ہے کہ مرشد نے ایسا ذکر عطا کیا، ایسا پودا لگا دیا میرے من کے اندر، جس نے میرے ہونے کو منور بھی کر دیا، میرے ہونے کو خوشبودار بھی کر دیا۔ اندر بوٹی مشک مچایا، جاں پھلنتے آئی ہوں۔ تو یہ نام، یہ ذکر پاک جب وجود کے اندر تاثیر کرتا ہے تو انسان کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ جو نفس ہے وہ اپنی امارگی سے، ناپاکی سے، برائی سے وہ ملامت کی طرف آ جاتا ہے، ملامت سے پاکیزگی اختیار کرنے کی طرف آ جاتا ہے، پاکیزگی اختیار کرنے سے اطمینان کی طرف آ جاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کو اطمینان ملتا ہے، وہ اطمینان میں آ جاتا ہے۔ جب اطمینان میں آ جاتا ہے تو اپنی چاہت اللہ کی چاہت کے سپرد کر دیتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پہلے وہ اس سے راضی ہوتا ہے، پھر وہ اس کو راضی کر لیتا ہے۔ بندہ جو سوال، وہ اس سوال کو قبول کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین کا یہی مشن ہے اور یہی غرض و غایت ہے کہ اللہ پاک کی محبت پیدا کی جائے، اللہ پاک کے ذکر کو اختیار کیا جائے۔ جو اولیاء کرام کی تعلیمات کا جوہر ہے، ان کی تعلیمات کا ایسنس ہے، ان کی تعلیمات کی بنیاد ہے کہ اللہ کا ذکر قائم کرو، رسول اللہ کی مطابقت، حضور کی اطاعت اختیار کرو، حضور کا قرب اختیار کرو۔ یہ مشن ہے اس جماعت کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔